औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 72 न्यूज़ और मैं हूं इफ्तिखार अहमद सईद। नाज़रीन, अपने हिस्से की शमा प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के प्रोग्राम के अंदर हम एक ऐसी बीमारी के हवाले से बातचीत करेंगे जो कि बच्चों के अंदर जो है ना ये इसकी जो है बहुत ज़्यादा जो है ना वो पाई जाती है बीमारी की वजूहात। और इस बीमारी की वजह से बच्चे जो है ना वो टेढ़े पाँव के साथ जो है ना वो पैदा होते हैं। इनका टेढ़े पाँव वाले बच्चों का इलाज जो है ना जदीद मेडिकल साइंस के अंदर जो है ना कैसे मुमकिन है और कितनी जो है जल्दी इसका ट्रीटमेंट हो जाए तो बेहतर है, अगर डिले हो तो क्या इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। डॉक्टर सलीम बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन है। डॉक्टर साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है, मैं खैरियत से हूँ। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब क्या फरमाएंगे, आज का जो टॉपिक है हमारा टेढ़े पाँव वाले बच्चों का जदीद तरीका इलाज से कैसे मुमकिन है, ज़रा इसके ऊपर रोशनी डालिए और ये भी बताइएगा कि अगर इसमें डिले हो तो फिर कितना नुकसान हो सकता है। इसमें ऐसे है जी कि जो बच्चों में पैरों का टेढ़ापन है उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं और ज़्यादातर तो जेनेटिक रीजंस हैं जिनकी वजह से पैर जो हैं वो नीचे को और अंदर की तरफ टेढ़े होते हैं। इसके अलावा भी बाज़ बच्चे जो वो अपनी वालिदा के जो जिस पोजीशन में पड़े होते हैं उस पोजीशन की वजह से भी पैर जो हैं टेढ़े होते हैं। इसी तरह कुछ खास तरह की जोड़ों की बीमारियां हैं कि जिनमें सिर्फ पैर ही नहीं बल्कि उसके के घुटने, कूल्हे और बाकी जोड़ भी जो है मुतासर होते हैं। ठीक है। और बाल हैं उनका अभी निज़ाम ठीक ना होने की वजह से पैरों का टेढ़ापन आता है, जैसे कि दिल की बीमारी है या सेरेब्रल पाल्सी है। वो बच्चे जो पैदा होने के फौरन बाद रोते भी लेट होते हैं, उनके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती और ब्रेन का जो मसल कंट्रोल है, बच्चों का कंट्रोल ठीक नहीं होता। उन बच्चों के अंदर भी पैरों का टेढ़ापन जो है, इस तरह के मसले मसाइल आते हैं। फिर ऐसे बच्चे के रीढ़ की हड्डी नहीं बनी होती और उन बच्चों में जिसे माइलोसिस डिजीज़ होती है, जिसमें हराम-जादा जो है वो हराम रीढ़ की हड्डी से बाहर निकल चुका होता है। ऐसे बच्चों में भी नीचे टाँगों का जोड़ और पैरों की शक्ल जो है उसमें बच्चों को मुनासिब ना होने की वजह से टेढ़ापन आ सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा अहम बात तो ये है कि सबसे पहले उस बच्चे की प्रॉपर तशख़ीस की जाए कि उसका पैरों का टेढ़ापन किस वजह से। कुछ बच्चे जो हैं वो अपनी जेनेटिक की वजह से पैरों के टेढ़ेपन के साथ पैदा होते हैं, पैदाइश से ही उनके पाँव टेढ़े होते हैं और उसके अलावा और किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं होती। ऐसे बच्चों में काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट है ये मसला, तकरीबन 1000 में से 1 बच्चा जो है वो इस मसले से दो-चार हो। और इसमें अगर बरवक़्त पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास पहुँच जाए, तो ऐसी सूरत में बगैर किसी सर्जरी के इन बच्चों के पाँव जो हैं वो सीधे किए जा सकते हैं। उसके लिए एक ख़ास तरह की कास्टिंग टेक्नीक होती है, प्लास्टर लगाने का एक ख़ास तरीका होता है जिसे पॉन्सेटी कास्टिंग कहा जाता सही सही है। सही। और इसमें बच्चों को हफ्तावार प्लास्टर लगाया जाता है, आमतौर पे 2 ये से डॉक्टर 8 साहब कितनी प्लास्टरों के कितनी अंदर। उम्र के बच्चे जो है ना वो लाए जाते हैं और आसान रहता है उनका ट्रीटमेंट करना, कितनी उम्र से? सॉरी मुझे आप नहीं आपका जी जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि कितनी उम्र बच्चे की हो तो वो उसका इलाज जो है ना आसान रहता है करना। हाँ जी, ये बड़ा अहम सवाल है। बच्चों को पैदाइश के 7वें दिन ही मुआलिज के पास पहुँच जाना चाहिए। क्योंकि छोटे अच्छा, बच्चों के 7वें दिन। अंदर जो है, छोटे बच्चों में क्योंकि जो उनकी हड्डियाँ हैं, हड्डियों के गिर्द जो मूवमेंट्स हैं,
ان کو مولڈ کرنا، ان کی کرنا بہت آسان ہوتا ہے. تو برعکس اگر کوئی ہے وہ اپنے بچے کو برپک ٹریٹمنٹ یہ نہیں لے، تو ایسی صورت میں ایک ہاتھ اس کی شکل کو صحیح کرنا مشکل ہوتا چلا جاتا ہے، اور خصوصاً جو ٹیڑھے پیروں پر چلنا بھی شروع کرتے ہیں. تو جب بچے ٹیڑھے پیروں پر چلتے ہیں تو جسم جو ہے وہ اپنی اڈیپٹیبلٹی کی وجہ سے پیروں میں بہت ساری ایسی سخت چیزیں کر دیتے ہیں. جیسے کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ٹیڑھے پاؤں کی وجہ سے چلتے ہیں بچے، تو وہ ایڑی کی حیت ہوتی ہے، جس طرح آپ جی دیکھیں جی. کہ ایڑی کی جلد سخت ہوتی ہے، اس سے پیدا ہوتی ہے، ایسی حیت یا ایڑی کی شکل جو ہے وہ پیر باہر کی طرف بنا ہے. اور جب بچے شروع کرتے ہیں تو ان کی ہڈیوں کی شکل میں بھی ایسی تبدیلیاں آ جاتی ہیں، میں پھر وہ بچے پلسٹر کے ذریعے سے صحیح کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور انہیں سرجری کی. وہ بھی اگر مشکل ہو ان جاتی بچوں کو 7ویں دن سرجری ڈاکٹر کے پاس لے آیا جائے اور پلسٹر کا جو ہے اس کے ذریعے ان کو مینج کیا جائے، تو اس میں بہت ہی اچھے اور بڑی کامیاب علاج ہے. اور ساری دنیا میں اس وقت اس طریقے کو اپنایا جا رہا ہے، اور اس طریقے سے 6 سے 8 ہفتوں میں بہت ہی ہلکے نظر آنے والے پاؤں، اور پیرنٹس اور فیملی بڑی زیادہ ذہنی طور پہ پریشانی کا شکار ہوتی ہے، اور ان چیزوں کو بہت آسانی سے 6 سے 8 ہفتوں میں صحیح کیا جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کتنے ایسے بچوں کا ٹریٹمنٹ اب تک آپ کر چکے ہیں؟ میرا خیال ہے میرا اکاؤنٹ جو ہے تھاؤزینڈز میں ہوگا. اچھا میں ماشاء ایک اللہ. ایسے ادارے میں کام بہت کیونکہ یہ فریکوینٹلی ساتھ مجھے ساتھ ڈاکٹر صاحب ہی کے ہاتھ کے ہوئے آپریشن ہیں جو 7 فوٹیج چل رہی ہے. میں ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ جو فوٹیج آپ کی اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے جو درمیان میں چل رہی ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ کے جتنے بھی ماشاء اللہ آپریٹ ہیں چھوٹے بچوں کے، یہ سارے جو ہے نا ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ کے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑی شفا کی اللہ ان کے ہاتھ میں. اور ڈاکٹر صاحب کا بنیادی طور پر جو تعلق ہے اسی فلاحی ادارے کے ساتھ ہے جو پاکستان کی جو ہے وہ غریب اور مستحق جو افراد ہیں ان کی خدمت کر رہا ہے. میری مراد جناب جو اس ادارے سے ہے وہ ہے ادارہ بحالی معذوراں PSRD. جی ڈاکٹر صاحب. جی، تو اس میں یہی بات کر رہا تھا کہ سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ اس معاملے میں آگاہی کی کمی ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ آتے ہیں کہ شاید یہ جو پاؤں خراب ہے صحیح نہیں ہو سکتا، اور بعض لوگ جو ہیں اس کو جادو اور جن بھوت اور چاند گرہن اس طرح کے مسئلوں سے جوڑ کے بیٹھے اس ہوئے طرح کی ہوتے ہیں، جس کی صحیح وجہ سے بات. کوئی پراپر ٹریٹمنٹ نہیں کرایا جاتا یا کے پاس نہیں پہنچا جاتا. اپنی پریکٹس میں ایک اور جو مسئلہ تھا وہ جو پلسٹر لگانے کا طریقہ ہے کہ بڑا اسپیسیفک طریقہ ہے جس کے اوپر باقاعدہ لوگ ہی کر سکتے ہیں. اور چھوٹے بچوں اگر آپ اس طریقے سے نہیں لگاتے تو وہ بڑا انکمفرٹیبل ہو سکتا ہے، اور کوئی پیرنٹس زیادہ پریشان ہو سکتا ہے کہ اگر بچہ رات کو کمفرٹیبل سو نہیں رہا، پاؤں کے اندر کوئی مسئلہ آ رہا ہے. تو اس میں بہت ضروری ہے کہ یہ پلسٹر جو ہے یہ کسی ایسے مالج سے بنایا جائے جو ٹیکنیک سے بڑی اچھی طرح فیملیئر ہو اور معمولی سکتا ہو. میں نے بہت سارے پیشنٹس دیکھے ہوئے ہیں، بہت پرائمری پرابلم یہ تھی کہ جس طریقے سے لگائے جا رہے تھے وہ طریقہ ٹھیک نہیں، اور اس وجہ سے والدین جو ہیں وہ پلسٹروں والے وزن ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ٹھیک نہیں. اور بہت سارے پیشنٹس میرے پاس آتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ جی یہ ہم نے پلسٹر لگوائے کوئی فائدہ نہیں ہوا، 25 پلسٹر کہیں سے لگوائے، ہم نے 30 پلسٹر کہیں سے لگوائے، اور وہ پیشنٹس جو ہیں وہ پھر 4 5 جب صحیح ہوتے ہیں تو ان کا جو وہ حیرت اور کی خوشی نہیں ہوتی ہے. تو اس میں میرا یہی خیال ہے کہ ایک آگاہی ہونی چاہیے، اسپیشلی رورل ایریاز کے اندر.
جو لوگ ہیں ان یہ بات اس طرح پہنچنی چاہیے. جو لوگ پڑھے لکھے لوگ یہ پروگرام دیکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ یہ بات جو ہے اسے لوگوں تک پہنچائیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں یا اس طرح کی بات میں، تاکہ یہ بچوں کو جو ہے وہ علاج کے لیے لایا جائے اور اس کا علاج بہت کامیابی سے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے اپنے رورل ایریاز کا بھی تذکرہ کیا ہے، تو کیا ریموٹ ایریاز کے اندر، پیریفری ایریاز کے اندر جو ہے وہ ڈاکٹرز جو کہ ایم بی بی ایس، ظاہری بات ہے وہاں پہ اگر ڈی ایچ کیو یا لوکل ہیلتھ سینٹر جو بھی کوئی اس طرح کے ہوتے ہیں، وہاں پہ ڈاکٹر کے کو یہ اویئرنیس ہوتی ہے کہ بچے اس طرح کے ہیں اور ان کا یہ علاج ہونا چاہیے، یا وہ جو بھی اپنا بیسٹ ٹریٹمنٹ اس وقت سمجھتے ہیں اور وہ کرتے ہیں اور کوئی بعد میں کیسز خراب ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس آئے ہوں، وہ کوئی اس حوالے سے اگر کوئی بات ہے تو وہ پلیز بتائیے. دیکھیے ایم بی بی ایس جنرل پریکٹیشنرز ہیں وہ انفارچونیٹلی اس کانسیٹی کاسٹنگ یا طریقہ علاج سے نہیں. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بڑا ڈیلیکیٹ اور بڑا ایک نازک طریقے سے لگانے کا پلسٹر ہے. آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ سات بچہ جو ہے وہ کتنا نازک ہوتا ہے. اور جنرل جو ہیں وہ اس چیز کے حوالے سے آگاہی جو ہے وہ شاید اس حد تک کہ پلاسٹر سے یہ بچے صحیح ہو سکتے ہیں، مگر اس ٹیکنیک کو ڈائریکٹلی اپلائی کرنا وہ میں نے اتنا کامن نہیں دیکھا. ایون آرتھوپیڈک سرجنز میں بھی جی جی جی. وہ جو پیڈریٹک آرتھوپیڈکس یا بچوں کی ہڈیوں کے آپریشن جو ہیں اس کے ساتھ فیملیئر ہیں، ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس ٹیکنیک کو اچھی طرح اپلائی کرنا جانتے ہیں، ورنہ اکثر آرتھوپیڈکس اس کے بارے میں جانتے تو ہیں مگر ٹیکنیک کو صحیح طرح اپلائی کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے. تو ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ نے جس فن سے آپ کو جو ہے وہ یعنی آپ کو عطا کیا ہے، کیا اس فن کو آگے جو ہے نا وہ منتقل کرنے کے حوالے سے کوئی کیمپس وغیرہ یا کوئی ٹریننگ سیشنز جو ہے نا وہ ہوتے ہیں؟ اور اگر ہوتے ہیں تو کیا پیریفری ایریاز کو بھی فوکس کرتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ یہ جو پونسیٹی کاسٹنگ ہے جی نون طریقہ علاج ہے اور جی جی. باقاعدہ اس کے اوپر آرگنائزیشن ہے جو ساری دنیا میں ڈاکٹرز کو ٹرین کرتے ہیں. اسی طرح کی ٹریننگ سیشنز ہیں اور کانفرنسز جو ہیں وہ میں نے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر سے بھی اٹینڈ کی ہیں اور میں نے بھی کو سیکھا ہے. پاکستان میں بہت سارے آرتھوپیڈک اسی طریقے سے اس طریقہ علاج کو ہے. اس کی پی ایس آر ڈی میں ہم ایسی منعقد کرتے رہے ہیں جس کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ علم ہے یہ جو طریقہ علاج ہے ہم باقی لوگوں تک پہنچائیں. اور یہ پروگرام بھی اسی کی کڑی اس سے ہم بھی کوششیں بھی ابھی مستقبل کر رہے ہیں اس میں ہم اس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کر رہے ہیں کہ کی جاتی ہے اور جو ہے وہ کے پاس ہو سکتے ہیں پلسٹر لگنے کے دوران بچہ رو نہیں رہا ہوتا، کمفرٹیبل ہوتا ہے. تو ہم آن لائن ایسے کچھ لیکچر ہے وہ ڈیولپ کر رہے ہیں جس سے کہیں بھی ایریا سے ڈاکٹر جو ہیں وہ دیکھ کے اس سے سیکھ سکیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے فرمایا کہ بچے کو جو ہے نا 7 دن کے اندر اندر جو ہے نا وہ علاج کے لیے جو ہے نا آپ کے پاس یا جو بھی اس طریقہ علاج پر کام کر رہے ہیں ان کے پاس پہنچ جانا چاہیے. لیکن اگر بالفرض بچے لیٹ ہو جاتے تو میکسیمم حد کتنی ہے، کتنی عمر تک جو ہے نا ان بچوں کا جو ہے نا علاج ممکن ہے ہو پاتا ہے؟ جی 3 سال سے چھوٹی عمر تک ان میں یہ جی جی. طریقہ علاج بہت کامیاب ہے. ٹھیک ہو گیا. مگر تین ٹھیک. سال کے بعد جو ہے اس میں ہمیں پھر اپنی آپریٹ میں اسٹریٹجی چلے کی جاتے طرف ہیں وہ؟ جانے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 سال تک بچہ جو ہے وہ عام طور پہ آپ کو پتہ ہے سال بعد کھیلنا شروع کر دیتا ہے اور جی جب وہ جی جی جی. 2 سال اس کے اوپر چلتا رہتا ہے ہڈیوں میں کچھ ایسی تبدیلیاں آتی ہیں جیسے میں نے پہلے بھی بیان دی کہ ایڑی جو ہے وہ پیر کے بائیں طرف آ جاتی ہے. بہت ساری ہڈیاں اپنی شکل تبدیل ہیں اور جو مختلف طبقے ہیں اور جو لیگامنٹس ہیں وہ ٹائٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پھر اس کو پلسٹر کے ساتھ صحیح کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور سرجری صحیح. کے آپشن کی طرف ہمیں جانا. ٹھیک ہو گیا.
تو ڈاکٹر صاحب جو پلستر وغیرہ ہے اس کا جو طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے یہ کتنی دیر کا علاج ہوتا ہے بچے کے لیے؟ جی میں نے عرض کیا کہ یہ 6 سے 8 کا علاج ہوتا ہے 6 سے 8 ماہ اور اس کا؟ میں ہفتہ وار پلستر لگائے جاتے ہیں. پلستر لگایا گیا پھر اس کے 7 دن کیا جاتا ہے. 7 دن بعد اس پلستر کو اتار کے پھر دوبارہ پلستر لگا دیا جاتا ہے اور ہر پلستر کے شکل تھوڑی تھوڑی صحیح ہوتی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. آپ نے ڈاکٹر صاحب تذکرہ کیا تھا سیریبرل پالسی کا، سر یہ کیا چیز ہے، یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے. سیریبرل پالسی جی بنیادی ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں بچے کا جو پیدائش کا ٹائم ہے ماں کے پیٹ میں ٹائم کے دوران یا پیدائش کے وقت یا پیدا ہونے کے بعد جو پہلے 2 سال اس ٹائم پہ اگر کسی بھی وجہ سے بچے کو دماغ کو خون کی گردش مناسب طریقے سے نہ ملے، اس کے دماغ کو آکسیجن کی سپلائی نہ ملے اور دماغ کا کوئی حصہ اور محسوس سے جو ہمارے جسم کے پٹھوں کو کنٹرول کرتے ہیں ان کے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں آتی ہیں کہ جس کی وجہ سے دماغ جو ہے اس پٹھوں کا کنٹرول ٹھیک نہیں رہتا ہوں ہوں اور اس وجہ سے بہت زیادہ تناؤ اور اکڑاؤ آ جاتا ہے. یہ بچوں کی ایک بڑی خاص نشانی ہوتی ہے ان بچوں کے اندر جو ان کا ڈیولپمنٹل لینڈ مارک ہے کہ جیسے سر اٹھانا، بیٹھنا، کرال یا چلنا، ساری چیزیں جو ہیں یہ چلی جاتی ہیں. عام طور پہ بچے تقریباً پر سر اٹھا لیتے ہیں اور 6 مہینے کی عمر میں بیٹھنے لگتے ہیں، مہینے کی عمر میں کرال کرنے لگتے ہیں، سال کی عمر میں چلنے لگتے ہیں. مگر اس بیماری میں یہ سب لیٹ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات یہ بچے جو ہیں یہ 4 سال کی عمر میں جا کے اپنا سر گول کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اسی طریقے سے یہ بچے جو ہیں ان میں چلنے والا معاملہ جو ہے وہ بہت لیٹ ہو جاتا ہے اور اگر یہ بچے 8 سال کی عمر تک چل لیں تو پھر تو چل لیتے ہیں، مگر اگر 8 سال کی عمر تک نہ چلیں تو پھر ساری عمر نہیں چل پاتی. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں کوئی بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پیدائش کے وقت وہ اس طرح کے جو ہے نا سمٹمز ان کے اندر نہیں نظر آتے، لیکن 2 4 5 سال بعد جو ہے نا وہ ان کا اظہار ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ ان کا نیچے والا دھڑ جو ہے نا کام کرنا چھوڑ جاتا ہے. تو کیا اس طرح کے پیشنٹ بھی سی پی چائلڈ کی کیٹیگری میں آتے ہیں؟ نہیں، سیریبرل پالسی میں تو ایسا نہیں ہوتا اور اس میں ہم کو پتہ نہیں چلتا ہے. اس لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب بچہ ٹائم کے ساتھ نہیں کھا رہا ہوتا، جب بچہ ٹائم پہ بیٹھ نہیں رہا ہوتا تو والدین کنسرنڈ ہوتے ہیں. تو اس ٹھیک ہے، لیے پتہ لیٹ چلتا ہے اگر یہ بیماری اپنی جگہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا کیا سی پی چائلڈ جیسے آپ نے فرمایا جس طرح کے سمٹمز کے ساتھ یہ بچے پیدا ہوتے ہیں، کیا ان کا 100% علاج ممکن ہو پاتا ہے؟ نہیں جی، اس میں جو برین ڈیمیج ہے وہ تو irreversible ہوتا ہے. irrecoverable ہے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جسم میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو دوبارہ اگ سکتی ہیں، جیسے ناخن ہیں، بال ہیں، آپ انہیں کاٹیں تو یہ دوبارہ اگ جاتے ہیں. مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی ریکوری نہیں ہوتی، جن کی اگر کسی کی آنکھ نکل گئی یا کسی کا آنکھ کا حصہ لوز ہو گیا تو اس کی ریکوری جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو اس پرابلم میں برین ڈیمیج نارمل اپنی جگہ پہ ہوتا ہے مگر اس کی وجہ سے جو بچوں کے اندر پٹھوں کا دباؤ آ رہا ہوتا ہے اور ان کا کھڑے ہونے میں دشواری آ رہی ہے یا وہ رہے ہیں اور صحیح کھڑے نہیں ہو رہے، چلنے میں دقت آ رہی ہے، ٹانگ چوری ہے، بات کا اتنا زیادہ پٹھوں کا کڑاؤ ہوتا ہے کہ سینیٹیشن یا صفائی کے حوالے سے بھی بڑی مشکل آتی ہے. جی تو جی. ایسے بچوں میں آرتھوپیڈک سرجن ہے وہ میڈیسن کے ذریعے اور سارے مختلف علاج اعصاب کے حوالے سے، کے سرجری کے حوالے سے کے ذریعے
کوالٹی آف لائف ہے اس کو بہتر کیا جائے۔ ٹھیک ہو گیا. تو کوالٹی آف لائف ڈاکٹر صاحب کتنے فیصد جو ہے نا وہ بہتر ہو جاتی ہے اس علاج سے؟ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ جی میں کہہ رہا ہوں کہ کوالٹی آف لائف بچے کی جو ہے وہ جو سی پی چائلڈ ہے اس طریقہ علاج سے وہ کتنے فیصد جو ہے نا وہ بہتر ہو جاتی ہے؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے جی کہ برین ڈیمیج اور بچہ جو ہے وقت پاس پہنچا ہے اس وقت بچہ جو ہے اس میں پٹھوں کا کڑاؤ کتنا ہو چکا ہے، ماں باپ نے پہلے اس کی ورزشیں کروائی نہیں کروائی، کس عمر میں وہ کے پاس پہنچا ہے، تو یہ بہت سارے فیکٹرز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی کوالٹی آف لائف بہتر ہو سکتی ہے۔ میں کہوں گا کہ اندازہ تقریباً بچوں میں جو کوالٹی آف لائف ہے وہ 50% سے لے کے 70 to 80% بہتر ہو سکتی ہے۔ ہر کیس میں اس کا امپروومنٹ جو ہے فرق۔ ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب جو ٹیرے پاؤں والے بچوں کا علاج ہے، طریقہ علاج پی ایس آر ڈی کے علاوہ اور لاہور میں مختلف اور دیگر ہاسپٹلس میں بھی کیا جا رہا ہے، اور پنجاب کے اندر اس کی کیا صورتحال ہے؟ جی لاہور میں اور بھی ہاسپٹل کیا جاتا ہے جیسے چلڈرن ہاسپٹل ہیں یا دوسرے اسپتال ہیں، مگر میں نے یہ دیکھا ہے کہ پیڈریٹک آرتھوپیڈکس کے حوالے سے اور اس طرح کی معذوریوں کے حوالے سے اتنا اچھا اس وقت کے ادارے میں کیا جا رہا ہے تو پاکستان کے ہاسپٹل میں اس لیول کا کام نہیں۔ ٹھیک ہو گیا. اور اگر ہم یہ کہیں کہ اگر کوئی صاحب آپ سے رابطہ کرنا چاہے یا کوئی بھی بالخصوص یہ ہمارا پروگرام جو اوورسیز پاکستانی دیکھتے ہیں، تو اوورسیز پاکستانی ظاہری بات ہے کہ کوئی نہ کوئی اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے ان کا بچہ، تو اگر وہ رابطہ کرنا چاہے تو کیا ہم آپ کا نمبر شیئر کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ نہیں آپ کر سکتے۔ ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب کا نمبر پھر ہم شیئر کیے دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی اجازت کے ساتھ، 03174952 787. یہ میں پروڈیوسر صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا اگر ممکن ہے تو ڈاکٹر صاحب کا نمبر بھی آپ جو ہے وہ چلا بھی دیجئے تاکہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رابطہ کریں، کیونکہ یہ طریقہ علاج جو ہے وہ ایک انتہائی جدید طریقہ علاج ہے. ٹیرے پاؤں والے بچوں کا علاج جو ہے وہ جو ہے نا وہ بڑے جدید طریقے کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور 7 دن کے اندر اگر وہ ان کے والدین ان بچوں کو لے کر ڈاکٹر صاحب کے پاس پیش ہو جائیں تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں یہ امید ہے کہ یہ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کے پاؤں جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. میں دوبارہ نمبر ریپیٹ کر دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب کا، 03174952 787. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر مزید کچھ سیشن مختلف جو آرتھوپیڈک کے حوالے سے، ہڈی جوڑ وغیرہ کے حوالے سے جو پروگرامز ہیں انشاءاللہ وہ ہم آپ کے ساتھ نیکسٹ جو ہے نا وہ ویکس کے اندر کریں گے. آپ کا وقت ہمیں یقینی طور پر دوبارہ درکار ہوگا. آپ کی بہت مہربانی، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. اور ناظرین، آج کا پروگرام جو ہے وہ یقینی طور پر ایک انتہائی جو ہے وہ منفرد بھی تھا، اور جو ہے نا وہ ٹیرے پاؤں کے حوالے سے اپنی نوعیت کا یہ بالکل الگ پروگرام تھا. اور ایسے والدین یہ یقینی طور پر ان سے پوچھ کے دیکھیے جو وقت جو ہے اس کو جو ہے وہ کھو چکے ہوتے ہیں، اور بچے ان کے جو ہے وہ لڑک پن کے اندر یا 9-10 سال کی عمر تک پہنچ چکے ہوتے ہیں، اور کس قدر مشکل کے ساتھ اپنی زندگی جو ہے نا وہ بسر کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح جوان ہو جاتے ہیں تو پھر بہت بڑی مشکل سے جو ہے نا وہ دچار ہوتے ہیں. تو یہ آسانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے. ڈاکٹر صاحب لوگوں کے اندر آسانیاں تقسیم کر رہے ہیں، یہ ادارہ پی ایس آر ٹی لوگوں کے اندر بہت زیادہ آسانیاں تقسیم کری ہیں. اپنے میزبان افتخار احمد سعید کو آج کے اس پروگرام سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ.